अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज एबटाबाद से आपसे मुखातिब हूं और जो हमारा आज प्रोग्राम का मौजूद गुफ्तगू है वो ख़वातीन में यूरोगायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। मुझे 100% श्योर है कि आपको ये नहीं समझ आएगा कि यूरोगायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो पेशाब के और मसाने के अमराज को देख रहे होते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो अमराज निस्वां को देख रही होती हैं। तो ये जो मसाइल हैं ये दोनों को मिलाकर जिन मसाइल की हम बात करें, यूरोगायनेकोलॉजी ये स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी बल्कि मैं कहूँगा, ये उससे डील करती है। और हमारी आज की मेहमान है प्रोफेसर डॉक्टर रुकैया सुल्ताना, जो कि कंसल्टेंट यूरोगायनेकोलॉजिस्ट हैं अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद में। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैंने बताया कि लोग ज़रा थोड़े कंफ्यूज होते हैं ना, कि यूरोलॉजिस्ट का लोगों को पता है कि जी पेशाब के मसाइल हों, मसाने के मसाइल हों, तो हम यूरेटर के मसाइल हों तो हमने यूरोलॉजिस्ट या माहिर अमराज गुर्दा व मसाना उसके पास हमने जाना होता है, और गायनेकोलॉजिस्ट का भी लोगों को पता है। आपकी जो सुपर स्पेशलिटी है वो किन अमराज को लुक आफ्टर करती है? जी डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे बड़ी खुशी हुई है सवाल को सुन के, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि जो यूरोगायनी की सब स्पेशलिटी एबटाबाद में, मुझे आपको ये बता के इंतहाई खुशी होगी कि पब्लिक सेक्टर में अयूब टीचिंग हॉस्पिटल पाकिस्तान का सबसे पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे ये सब स्पेशलिटी कायम हुई है। ठीक है, पाकिस्तान का पहला हॉस्पिटल है पब्लिक सेक्टर में। और इससे पहले हमारे साथ साथ, हमसे पहले नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में हमारे साथ जो 2 अस्पताल जिन्होंने ये सब स्पेशलिटी कायम की है वो आगा खान हॉस्पिटल है और उसके अलावा शालीमार हॉस्पिटल लाहौर है। वो तो दोनों प्राइवेट हो गए, लेकिन जो सरकारी इदारे हैं उसमें ये जो एजाज़ है वो अयूब मेडिकल कॉलेज को जाता है, और माशाल्लाह और वो आपने इस्टेब्लिश किया अपनी बीओजी और अपनी इंतज़ामिया की मदद से 2022 में हमने इसमें यूरोगायनी स्पेशलिटी कायम की थी। और माशाल्लाह आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारी 2 ट्रेनीज़ ये प्रोग्राम पूरा करके, जिसमें डॉक्टर बजिया पहले और डॉक्टर सादिया इरम दूसरे नंबर पे पास होने वाली इस सब स्पेशलिटी में पहली कैंडिडेट्स हैं, और ये हमारे इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। ज़बरदस्ती मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ इतनी बड़ी संगे मील अबूर करने के ऊपर, जो पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात और है। इसमें मैंने आपको जैसे बताया, हमारी इंतज़ामिया, हमारी बीओजी का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने बहुत ताउन किया, और हमारी गायनी फैकल्टी, हमारी चेयरपर्सन सबका इक्वल हाथ है इसकी कामयाबी में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हम मेडिकल टर्म बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। आम नाज़रीन उसको इस तरह समझेंगे कि जिसमें पेशाब को रोकना मुश्किल हो जाता है और आपको इतनी ज़बरदस्त अर्ज होती है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, निकल भी जाता है कई दफ़ा, उसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो ये हमारी ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान की, ये कितनी कॉमन है इनमें ये बीमारी? सॉरी, आपका सवाल दूसरा सवाल है ये। मैं पहला सवाल आपका पहले तो मैं आपको खुशखबरी थी, लेकिन पहला सवाल भी मैं आपका ज़रूर बताना चाहूँगी, उसका जवाब देना चाहूँगी कि यूरोगायनेकोलॉजी एक ऐसी सब स्पेशलिटी है जिसमें जब हमने इसको शुरू किया तो इवन हमारे डॉक्टर्स को भी सही तरह से ये नहीं पता था कि यूरोगायनी किसे कहते हैं। तो मैं अपनी बिकॉज ये प्रोग्राम आम ख़वातीन तक पहुँच रहा होगा, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा होता है कि ख़वातीन की जो पेल्विस की हड्डी होती है, जो सबसे निचली हड्डी होती है जहाँ बच्चेदानी होती है, वहाँ एक पट्टा होता है जिसे कहते हैं पेल्विक फ्लोर, और वो बहुत अहम होता है औरत की बच्चेदानी, उसकी पेशाब और बड़े बखाने की नाली की सपोर्ट के लिए। और जब भी उसमें कमज़ोरी पैदा होती है तो उसकी वजह से बच्चेदानी के पट्टे लूज़ हो जाते हैं और वो अपनी जगह छोड़ के नीचे आ जाती है, जिसे प्रोलैप्स कहते हैं, और छोटे और बड़े पेशाब की नाली भी अपनी जगह छोड़ के नीचे आ जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से औरतों में जो छोटे और बड़े पेशाब और उसके अलावा बच्चेदानी की अपनी जगह छूट के नीचे आ जाने और बाहर निकलने से जो मसाइल पैदा होते हैं, उससे जो इलाज किया जाता है उस स्पेशलिटी को यूरोगायनेकोलॉजी कहते हैं। और वो बुनियादी तौर पर वो जो पेल्विक फ्लोर है उसमें ख़राबी पैदा होती है, जिसके असरात जो हैं यूट्रस या रहम के ऊपर भी होते हैं जी, और जो खुराक की नली है और वो जो छोटे और बड़े पेशाब की जो नाली है वो भी इसमें मुतासिर हो सकती हैं और फिर उनसे मसाइल पैदा हो रहे होते हैं। और जो दूसरा आपने सवाल किया कि जब यही पट्टा कमज़ोर होता है तो उसकी वजह से पेशाब की जो नाली अपनी जगह से नीचे आ जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से औरतों में पेशाब के अमराज पैदा होते हैं, और ये मुख्तलिफ़ तरह के अमराज होते हैं कि इसमें पेशाब औरत के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। या तो इनिशियली ये होता है कि ज़चगी के दौरान अगर मसाइल प्रॉपर कंट्रोल ना किए जाएँ, उसको प्रॉपर मैनेज ना किया जाए ज़चगी के मसाइल को,
تو اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ پیشاب جب بھی یہ پٹھا کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا پیشاب جب بھی عورت کھانستی ہے یا چلتی ہے تیز یا سیڑھیاں چڑھتی ہے تو فوراً اس کا پیشاب بہہ جاتا ہے اور اس کو اپنے پیشاب پہ کنٹرول نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ پریگننسی بھی ایک وجہ بن سکتی ہے پیلوک فلور کے کمزور ہونے کی. جی بالکل ایسی بات ہے. اور جتنی زیادہ پریگننسیز ہوں گی اتنا ہی زیادہ بیکاز اس کی جو نرو سپلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس پٹھے کی جتنے زیادہ دفعہ عورت حاملہ ہوگی اتنی دفعہ وہ نرو جو ہے نس کمزور ہوگی اور اتنا زیادہ یہ پٹھا کمزور ہوگا اور اتنے زیادہ عورت کے لیے چھوٹے پیشاب کے مسائل پیدا ہونے کا خطرہ درپیش ہوتا ہے. اس لیے عورتوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کم بچے پیدا کریں اور بچوں کے درمیان وقفہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یہ تو ان کے اپنی ویسے صحت کے لیے بھی جنرل صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور ان کی اس صحت چھوٹے بڑے پیشاب اور اپنی بچیدانی کی صحت کے لیے بھی ان دا لانگ ٹرم اس کے مسائل پیدا درپیش نہ ہوں ان کو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس زیادہ تر جو مریض خواتین آتی ہوں گی وہ ہوتی ہوں گی جن کے بچے ہوتے ہوں گے. جی بالکل. تو اس میں کتنے پرسنٹ کوئی ہے ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس کے جن کے پیلوک فلور کے اندر پرابلم آ جاتا ہے اور یہ پھر تینوں مسائل ان کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں انکلوڈنگ یورینری انکانٹیننس؟ جی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 48 to 49% جو خواتین حاملہ ہو جاتی ہیں تو ان میں اراؤنڈ دا ایج آف 40 ایئرس ٹھیک ہے ان میں کسی نہ قسم کی یہ یورینری پرابلم پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کو پیشاب پہ کنٹرول نہیں ہوتا ٹھیک ہے. اور 40 کے بعد جوں عمر بڑھتی انیشلی تو 40 سے پہلے اور اس کے اراؤنڈ تو یہ پرابلم اس وجہ سے ہوتی ہے زچگی کے مسائل کی وجہ سے. اور ایون اگر نارمل ڈیلیوری نہ بھی ہو سیزیرین بھی ہو ٹھیک ہے تو تب بھی جب آپ کے بچے زیادہ ہوں گے جو نرو ہے وہ کمزور ہوگی پٹھا کمزور ہوگا تو اس کی وجہ سے پیشاب کے مسائل ضرور پیدا ہوتے کیونکہ عام ڈاکٹرز کا بھی ایون یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر نارمل ڈیلیوری نہیں کی جائے گی آپریشن میں شاید زیادہ سیف ہے یہ سیف ہے پرابلمس نہیں ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس کا مطلب دونوں جو چاہے نارمل ڈیلیوری ہو چاہے سیزیرین سیکشن ہو دونوں میں پیلوک فلور کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور نارمل ڈیلیوری میں زیادہ ہوتے ہیں اور اگر نارمل ڈیلیوری مس مینیج کی جائے پراپر ڈاکٹر جس سے ہمارے یہاں پر دائیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں ایگزیکٹلی تو یہ مسائل اور زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر جب 40 سال کے بعد جب 50 ایئرس پہ آپ کا مینوپاز آ جاتا ہے پیریڈس کا ختم ہو جاتے ہیں تو عورت کی جو صحت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے تمام اعضاء کے لیے خاص کر اس کے پیلوک آرگنس کے لیے اس کے یورینری اور فیکل سسٹم کے لیے ہیلتھ کے لیے بھی اس ایک ہارمون ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ایسٹروجنس. جب مینوپاز کے ساتھ وہ ختم ہوتا ہے تو اس وقت بھی آپ کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک یہ یورینری انکانٹیننس ٹھیک ہے یہ مسائل دوبارہ پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ یورینری انکانٹیننس جو ہوتی ہے اب بجائے یہ کہ کھانسی سے یا تیز چلنے سے آپ کا پیشاب خارج ہو اب ایسا ہوتا ہے کہ ایون آپ بغیر کھانسی اور بغیر پریشر آئے ہی تھوڑی دیر بعد وہ ڈربلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ یہ بڑا ہمارا مطلب جس طرح اسلامی معاشرہ ہے خواتین نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے تو یہ پھر مسائل بڑے زیادہ اس کے لیے بیچاری کے لیے اسٹریسفل سچویشن کریٹ کر دیتے ہوں گے نا کیونکہ طہارت وغیرہ کے بھی ایشوز اس کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک ہم جو ہمارے یورولوجسٹ دوست ہیں ایک بڑی کامن ان کے پاس ایک پرابلم آتی ہے جس سے خواتین بھی برابر متاثر ہیں وہ ہوتا ہے اوور ایکٹیو بلیڈر. اچھا اس میں ہم کس طرح ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ یہ پرابلم اوور ایکٹیو بلیڈر یا مثانے کی غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے کہ وہ بہت ہی زیادہ تیزی سے کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے پیشاب کرنے کی حاجت بار بار محسوس ہو رہی ہے اور پیلوک فلور کے پرابلم کی وجہ سے جو یورینری انکانٹیننس ہو رہی ہے ان دونوں میں تمیز کس طرح ہم کریں گے؟ جی وہ یہی ہے کہ جو پیلوک فلور کے پرابلمس ہوتے ہیں اس کی ویکنیس سے اسے کہتے ہیں اسٹریس یورینری انکانٹیننس کہ جب بھی آپ کے پٹھوں پہ اسٹریس پڑتا ہے جیسے آپ کھانسیں آپ کو پتہ ہے ابڈومینل پریشر جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے یا آپ سنیزنگ کریں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے یا سیڑھیاں چڑھیں تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ پیشاب خارج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کنٹرول نہیں رہتا. لیکن اگر ان ایکٹیویٹیز کے علاوہ بھی عورت کو لگے کہ ہر مجھے تھوڑی دیر بعد آدھے گھنٹے بعد مجھے ارج ہے پیشاب تو تھوڑا آیا ہوا ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ تھوڑا پیشاب مثانہ خالی نہ کیا تو مجھے پیشاب میرا نکل جائے گا اور میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے تو اس کو کہتے ہیں اوور ایکٹیو بلیڈر جس میں یہ ہوتا ہے اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مینوپاز کے ساتھ زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے 40 ایئرس کی ایج تک یہ زیادہ ہمارے پاس جو اسٹریس یورینری انکانٹیننس ہے جو پیلوک فلور کی ویکنیس کی وجہ سے ہوتا ہے وہ زیادہ اس وقت وہ کامن ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ اس کے
کہ اگر یہ کسی اس ایکٹیویٹی سے جس سے آپ کا ابڈومینل پریشر رائز کر رہا ہے اور انکانٹیننس ہے تو یہ آپ کی پیلوک فلور مسل کی ویکنیس کی وجہ سے ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اوور ایکٹیو بلیڈر یہ ہوگا کہ اگر آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد حاجت ہے اور حاجت کرنے کے جاتے جاتے آپ کا جو ہے وہ یورین لیک ہو جاتا ہے, آپ کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, تو یہ اوور ایکٹیو بلیڈر کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس طرح کی خاتون جو اس طرح کی کنڈیشن سے گزر رہی ہو تو جنرل جو ہمارا ایک ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم پانی زیادہ پی رہے ہیں اس وجہ سے پیشاب زیادہ آ رہا ہے, یا ہم رات کو چائے نہ پئیں اس کی وجہ سے بھی پیشاب, ایک تصورات بنے ہوئے ہیں نا لوگوں کے ذہن میں. تو یہ پریکاشن کچھ ہیلپ کرتی ہیں اس طرح کے کیسز میں؟ جی بالکل. کیا پانی کم پئیں اور چائے کافی وغیرہ اس کا استعمال کم کر دیں؟ بالکل, یہ بالکل اس سے فرق پڑتا ہے, کیونکہ یہ جو آپ کی پینے کی عادات ہوتی ہیں جس میں ٹی, کافی, اور ہماری پاکستانی خواتین میں الکوہول تو نہیں ہے, شراب نوشی تو نہیں ہے, لیکن پان, گٹکا, چھالیا, خواتین بھی کھا رہی ہیں آج کل. بالکل. آپ یہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, لیکن چونکہ ہم مریضوں کو بہت کلوزلی دیکھتے ہیں, ان کی ہسٹری لیتے ہیں, تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز نسوار کے پی میں بہت کامن ہے, اور پان. اچھا, خواتین بھی نسوار کھاتی ہیں؟ جی بالکل, بہت زیادہ ہے. اور میری کتنی پیشنٹس ایسی تھیں کہ جو صرف جب میں نے کلوزلی ہسٹری لی تو صرف نسوار ختم کرنے کی وجہ سے ان کے جو اوور ایکٹیو بلیڈر کے پرابلمس تھے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مریض پانی کتنا پی رہا ہے اور کیا پی رہا ہے, تو آپ نے اس کو اس کے کوالٹی آف فلوئڈ ضرور بتانا ہوتا ہے کہ وہ نارمل پانی پیے, سادہ پانی پیے, ٹی, کافی اور جو فزی ڈرنکس ہیں جیسے کوک ہم سب ینگ بچیاں بہت شوق سے پیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان چیزوں کے روکنے سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کی بلیڈر کی ہیلتھ کے لیے. پھر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب زچگی ہوتی ہے تو اس کے بعد ایون میری ڈاکٹر بہنوں کے لیے بھی یہ ایک ایڈوائس ہے کہ آپ اپنی پیشنٹس کو رائٹ فرام دا ڈیلیوری ٹل 3 months ایک ہوتی ہے پیلوک فلور مسل ایکسرسائزز جو کہ ان پٹھوں کو مضبوط کرتی ہیں, آپ ان کو ریلیجسلی وہ ایکسرسائزز بتائیں, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے زچگی کے 3 مہینے کا. بہت اہم بات کی ہے ڈاکٹر صاحبہ. نہیں تو عام طور پر ہوتا پتہ کیا ہے, جی جب ایک خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو اینٹی نیٹل وزٹس کے دوران 9 ماہ تو بالکل رابطے میں رہتی ہے پیشنٹ جو ہے ڈاکٹر کے ساتھ, اور گائنیکالوجسٹ بھی پراپرلی ان کو کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں, ایگزامینیشن بھی کرتی ہیں. لیکن جس دن پریگننسی ٹرمینیٹ ہو, لائک کہ ڈیلیوری ہو جائے یا سی سیکشن ہو جائے, اس کے بعد لوگ بالکل رابطہ ختم کر دیتے ہیں. اور وہ جو اس وقت اگر ایڈوائس, اگر کاؤنسلنگ کی جائے خواتین کی, جیسے آپ نے فرمایا کہ پیلوک فلور کی ایکسرسائز ہیں, تو یہ کافی سارے مسائل کو ہم ختم کر سکتے ہیں. جی بالکل. ایٹ دا ٹائم آف پوسٹ نیٹل ڈسچارج ہی اب جیسے اس کو دوائیوں کا نسخہ لکھ کے دیتے ہیں ایز پارٹ آف پرسکرپشن, تو یہ دوائی کی طرح اسے ایڈوائس کریں, یہ ایڈوائس اچھی طرح سے. اور رادر ٹرشری کیئر میں جیسے ایون ہمارے پاس بھی ہے کہ ایک پراپر ڈیڈیکیٹڈ نرس ہونی چاہیے جو اس کو طریقہ بتائے کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے, تو اس سے یہ فیوچر میں اس کو ان مسائل سے ہمکنار نہیں ہونا پڑے گا, اور پریونشن بہت حد تک ممکن ہو سکے گی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو ابھی ہم بات ایک سیگمنٹ ہمارا ختم ہوا کہ ایک پرابلم جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے. دوسرا آپ نے ذکر کیا تھا شروع میں آرگن پرولیپس کا, تو اس میں ہماری جو پیلوک کیوٹی ہوتی ہے خواتین کی, اس کے اندر کون کون سے ایسے آرگن ہیں جو پرولیپس یا اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا شکار ہو سکتے ہیں, وہ بھی ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے. بالکل, ہم پیلوک کیوٹی کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک درمیان والا حصہ جس میں بچے دانی اور بچے دانی کا منہ جیسے سروکس کہتے ہیں وہ پرولیپس ہو سکتی ہے. اور عورت کے کیا سمٹمس ہوتے ہیں کہ کمر میں درد ہوتا ہے, پھر اس کو لگتا ہے کہ اکثر خواتین ہمیں کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کوئی غبارے نما چیز پہلے کم تھی, اب صبح کے ساتھ بھاری پن بھی محسوس ہوتا ہے. جی بھاری پن ہوتا ہے, کوئی غبارہ نما چیز باہر آ رہی ہے, کوئی سس ٹائپ چیز باہر آ رہی ہے, اور کرتے کرتے وہ بالکل جسم سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس درمیان والے حصے کی وجہ سے جہاں بچےدانی ہے. پھر اسی طرح بچےدانی کے سامنے والا حصہ ہوتا ہے جس میں مثانہ اور مثانے کی نالی جسے یوریتھرا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. جب اس کا پرولیپس ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ سے اس کی سپورٹ خراب ہوتی ہے, وہ نیچے آتا ہے, تو وہ چھوٹے پیشاب کی تکلیف سے ہمکنار ہو جاتی ہے اور اس کے مسائل سے. اور اسی طرح سے بچےدانی کا ایک پچھلا حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جب اس کی پرولیپس ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورت کو پھر اسی طرح سے کمر میں درد ہوتا ہے, کچھ باہر آتا ہوا محسوس ہوتا ہے, اور اس کو اب بڑے پیشاب کی حاجت میں مشکل پیش آتی ہے. یا تو اس کو مسلسل کانسٹیپیشن ہوتی ہے, اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ اس وزن کو واپس نہیں اندر کرے گی تو وہ بڑا پیشاب کرنے سے قاصر ہوتی ہے. تو یہ 3 ہوتے ہیں, سسٹوسیل, یوریتھروسیل,
بچےدانی کے سامنے والے حصے یوٹرائن اور سروائکل پرولیپس درمیانے حصے اور ریکٹوسیل اور انٹیروسیل بچےدانی کے پچھلے حصے والی کی پرولیپس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اگر اس طرح کی مریضہ جو ہے جس میں پیلوک فلور کی انیٹمی خراب ہو گئی ہے، اس میں اسٹرینتھ کم ہو گئی ہے، آپ نے بتایا کہ اس میں سینٹرل پارٹ جو ہے پیلوک کیوٹی کا اس میں رحم ہے یا یوٹرس ہے، اس کے آگے مثانہ ہے اور پیچھے پخانے والی نالی ہے، تو تینوں اس سے متاثر ہو سکتی ہیں. اور کیا کمپلیکیشنز اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں؟ اب میں اس کی طرف فسٹولا وغیرہ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. جی، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کا پرابلم ہو عورت کو ہمیشہ کمر درد ہوتا ہے، تو جب بھی یہ کمر درد ہو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. یا اس کو ہمیشہ ہوتا ہے کہ پیٹ کے نچلے حصے میں ہمیشہ درد رہتا ہے، یا اگر بچےدانی پوری باہر آ جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ زخم بننا شروع ہو جاتا ہے. تو پیشنٹ آپ کو کہتی ہے کہ مجھے پانی آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے. تو آپ اس کو ہمیشہ ایگزامن ضرور کریں کہ پیشنٹ کا پرابلم کیا ہے، تاکہ آپ اس کی جڑ تک بچا تک پہنچ سکیں. پھر اس کے علاوہ جو آپ نے بی وی ایف یا فسٹولا کا ذکر کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں باقی تو جو میں نے آپ کو پہلے پرابلمس بتائے انکانٹیننس میں، کہ یا تو کھانسی یا بڑے کوئی ایسی آپ کریں ایکٹیویٹیز جس سے آپ کا ابڈومینل پریشر رائز ہو اور پیشنٹ کا پیشاب نکل جائے، یا تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیشاب نکلے جو اوور ایکٹیو بلیڈر میں ہوتا ہے. اب اس میں ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ پیشنٹ ٹھیک صاف رہتی ہے، اس میں بقا ہوتا ہے. لیکن جب فسٹولا بنتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایب نارمل کمیونیکیشن بن جاتا ہے مثانے یا پیشاب کی نالی اور ویجائنا یا رحم کے درمیان، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کسی وقت بھی طہارت میں نہیں رہتی، اور کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، بالکل مکمل کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور ہر وقت پیشاب بہتا رہتا ہے. اور اس سے سب سے بڑا جو آپ کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ آپ کی سائیکالوجی سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. تو بڑا زیادہ نفسیاتی طور پہ تو مریض بیچارہ بہت زیادہ کرب میں آ جاتا ہوگا، کرب میں، اور وہ ایون اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں جا سکتا، کونے میں بیٹھ جاتا. ہم نے ایسی ایسی دردناک کہانیاں سنی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. پچھلے دنوں ہمارے وارڈ میں ایک خاتون ہوئی تھی جو 20 سال سے اس کا یہ مسئلہ بنا ہوا تھا. تو میں آپ کے اس چینل سے آپ یہ ایک بات کرنا چاہوں گی تمام خواتین کے لیے کہ پلیز آپ کے لیے یہ سینٹر اویلیبل ہے، سینٹرل آف ایکسلنس. تو آپ اپنے آپ کے قریب جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو سفر نہ ہونے دیں، ان کو ریفر کریں، جگہ بتائیں، ٹھیک ہے، اور پراپر جگہ پہ ریفر کریں. اور ظاہر ہے کہ ہر چیز قابل علاج ہے، اور یہ ایسی بیماری کہ جو آپ کے لیے ایک اسٹگما بن جاتی ہے اور آپ باہر گھر والوں کے سامنے نہیں موو کر سکتے، پبلک میں نہیں موو کر سکتے، تو آپ کو یہ ایک نفسیاتی مریض ہونے سے بچا سکتی ہے. آپ کو ہر وقت چھوٹے پیشاب کی تکلیف سے، انفیکشن سے، اور اس کے علاوہ جو جتنے مسائل ہوتے ہیں ان سب سے آپ کو چھٹکارا دلا سکتی ہے. تو اس طرح کی خواتین میں ڈاکٹر صاحبہ جس میں مستقل پیشاب کا خراج ہو رہا ہے، ان میں تو بیچاریوں کو ان کو وہ پیڈز وغیرہ یوز کرنے، مستقل پیڈز وغیرہ شاید یوز کرنا پڑتا ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے، اور وہاں پر انفیکشن کے بھی چانسز، کیونکہ اس جگہ کے اوپر جب وہ یورین رہے گا تو پھر انفیکشنز بھی تو ہوں گی. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا فائنینشیل برڈن ہوتا ہے کہ ظاہر آپ پیمپرس ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور آپ کو دن میں کم از کم آن این ایوریج 6-7 پیمپرس تو پڑے بندے کو، اور ان کی ڈسپوزل بھی ایک مسئلہ ہے. بالکل ان کی ڈسپوزل ان کو آپ نے کہاں پر پھینکنا ہے. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور پھر اس کی وجہ سے ظاہر آل دا ٹائم پیشاب لگ کے آپ کی اسکن کی بیماریاں، ڈرماٹائٹس، الرجی، کیونکہ پیشاب کا بھی ایک پی ایچ ہوتی ہے نا، اگر مستقل طور پر، اور وہ جلد بھی بڑی نازک ہوتی ہے، جو ہمارے مخصوصہ اعضاء کے اراؤنڈ جو جلد ہے وہ بھی بڑی نازک ہوتی ہے، تو وہ تو جلدی مسائل بھی بڑے زیادہ تشویشناک صورتحال اختیار کر لیتے ہوں گے. اور وہ مسلسل فنگل انفیکشنز بھی ہوتی ہوں گی، السرز بن جاتے ہیں، ڈرماٹائٹس ہو جاتا ہے، ہر وقت سوزش رہ جاتی ہے، ہر وقت پین ہوتا ہے، اس میں پھر ایڈیشنل انفیکشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ان کی پوری باڈی متاثر ہو جاتی ہے اس چیز. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں سینکڑوں پروگرامز کر چکا ہوں. جی ایک چیز جو تمام ایکسپرٹس شیئر کرتے ہیں کہ شاید وہ قربانی کا ایک جذبہ ہوتا ہے خواتین میں کہ اپنے سے زیادہ وہ اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی فکر کر رہی ہوتی ہیں. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ایسی بات ہے. تو اس طرح کے جب شروع ابتدائی علامات خاتون میں آتی ہوں گی، وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاتون اس کو نظر انداز کر دیتی ہو، چلو کوئی بات نہیں، یہ میرا اندرونی مسئلہ ہے اور میں اس سے نبٹ رہی ہوں، اور میرے زیادہ توجہ کے مستحق میرا خاوند ہے، میرے بچے ہیں جن کے اوپر کروں، اور اسی طرح سے یہ بیماری مزید بڑھتی جاتی ہے. آپ کا تجربہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ہمیشہ ایک تو خواتین
کو اللہ تعالیٰ نے صبر بہت زیادہ دیا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کی ہے, یہ اس میں بھی کوئی دوسری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو, لیکن کھانا بھی دینا ہوتا ہے تو خاتون پہلے سب کو فیڈ کرتی ہے, بالکل بعد میں خود کھاتی ہے. بالکل ایسی بات ہے. تو وہ اپنے لیے اپنی ذات اس کی لیسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ اس کو ایک شرم سی بھی محسوس ہوتی ہے کہ میں دوسرے کے ساتھ کیا ڈسکس کروں, وہ کیا کہے گا, وہ کیا کرے گا. تو وہ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ آپ دیکھیں تو اگر پرولیپس ہے تو وہ چھوٹی سے بڑی ہوتی چلی جاتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ پیشنٹ, ہمارے پاس بوڑھی خواتین آتی ہیں کہ وہ انیستھیزیا کے قابل بھی نہیں ہوتی, اور وہ ان کے لیے اتنا بڑا جو میس ان کے وجود سے باہر آ رہا ہوتا ہے وہ ان کے لیے ایک مصری بنا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے ٹائملی علاج اور ٹائملی ہیلپ سیک کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو آپ کے ارد گرد آپ کے فیملی ممبرس ہیں, اگر وہ خود اپنے آپ کو توجہ نہیں دیتی اور آپ کو ان کے اندر کوئی تبدیلی یا کوئی اس طرح کا سمٹم محسوس ہو رہا ہے, تو آپ پلیز اس کو انکریج کریں اور ان کو, جیسے وہ آپ کی ہیلپ کر رہی ہیں, خدمت کر رہی ہیں, آپ بھی اپنا فرض سمجھیں کہ ان کے ان مسائل کو جلد ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور ان کو شروع سے ان کا علاج ضروری ہے, تاکہ مزید پیچیدگی اگر بنے گی تو آپ کے لیے بھی مسئلہ بنے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ پریگنینسی کے دوران ہمارے خاص طور پر جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر تو رواج یہ ہے کہ گاؤں کے اندر ایک دائی ہوتی ہے جو تمام ڈیلیوریاں کر رہی ہوتی ہے, تو یہ کتنا بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے یورو گائنیکولوجیکل پرابلمس کے اندر کہ ایک ٹرینڈ گائنیکولوجسٹ کے بجائے ایک ان ٹرینڈ دائی جو ہے وہ سارا اس کا پروسیس دیکھ رہی ہے. جی بالکل, آپ کی بات بالکل درست ہے, کیونکہ جو ان ٹرینڈ برتھ اٹینڈنٹ ہے سارا, ان کی کوئی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی اور ان کو بالکل یہ نہیں پتہ ہوتا کہ لیبر نے کتنا ڈیوریشن بعد پیشنٹ کو ڈیلیور ہو جانی چاہیے, یا ان کی کیا لمیٹیشنز ہیں کہ کہاں تک ان کا لائن آف ایکشن ہے اور اس کے بعد پیشنٹ کو ریفر ہو جانا چاہیے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور جب لیبر مس مینیج کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, بچہ پھنس جاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مثانہ اور جو سر ہے اس کی ہڈی اور جو عورت کی اپنی ہڈی ہوتی ہے باڈی کی پیلوس, اس کے درمیان اس کا مثانہ اور اس سے ریلیٹڈ گوشت جو ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے, اس کا اسکیمیا, اس کی بلڈ سپلائی ٹوٹل کٹ آف ہو جاتی ہے, تو ٹیشو ڈیڈ ہو جاتا ہوگا, ٹیشو ڈیڈ ہو جاتا ہے, وہ وہاں سے سلپ آف ہو کے گر جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہاں پہ یہ فسٹولا یا سوراخ بن جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ عورت ساری زندگی مصری میں رہتی ہے. اور اس لیے پریونشن جو ہے وہ اصل کیور سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو یہ برتھ اٹینڈنٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی ڈیلیوری کبھی وہ ادھر نہ کریں, کیونکہ ملٹی وہ کر سکتی ہیں, دوسرا تیسرا بچہ, چوتھے بچے کے بعد بھی ان کو نارمل ڈیلیوری, کیونکہ ہر بڑھتے ہوئے بچے کے ساتھ سائز بچے کا بڑا ہو جاتا ہے, تو obstructed لیبر یا بچے کا پھنس جانا اس میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے فسٹولا کی فارمیشن میں. تو ہمیشہ آپ کو کوالیفائڈ گائنیکولوجسٹ کے پاس, obstetrician کے پاس جانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, عمر کا کیا عمل دخل ہے اس طرح کی یورو گائنیکولوجیکل پرابلم میں, کیونکہ ہمارے یہاں پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ کم عمری کی شادی بھی بہت عام ہے, 14 15 16 سال کی عمر میں بھی بچی کی شادی ہو جاتی ہے. تو لیٹ ایج کے اوپر شادی کا کانسیپٹ تو ویسٹ کے اندر زیادہ ہے کہ وہاں پر خواتین عام طور پر 30 35 سال کی عمر میں شادی کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ایج کا بھی ان پرابلمس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ایج کا بالکل ہے, آپ بہت بڑی بڑی سٹوریز سنیں گے. ٹین ایج پریگنینسی میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ عورت اپنی باڈی کی نشو و نما یا اپنی ہڈی کی کمپلیشن کے سے پہلے ہی خود ماں بن جاتی ہے, اس بیچاری کی اپنی ہڈیاں میچور نہیں ہوئی اور اوپر سے ایک ایڈیشنل برڈن بھی بڑھ گیا پریگنینسی کا. بالکل, اور اس میں obstructed لیبر, چونکہ اس کی اپنی ہڈی کی پراپر گروتھ نہیں ہوتی, اس طرح کی بچوں میں موسٹلی جو ہے وہ پیلوس تنگ ہوتی ہے اور ہڈی کمزور ہوتی ہے, تو ان میں بچے obstructed لیبر کے چانسز اور فسٹولا فارمیشن کے چانسز زیادہ ہوتا ہے. اور دوسری یہ ٹین ایج پریگنینسیز آپ دیکھیں تو کم پڑھے لکھے علاقوں میں ہوتی ہیں جہاں تعلیم اتنی عام نہیں ہے, اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان ٹرینڈ برتھ اٹینڈنٹس کے پاس جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ٹین ایج پریگنینسی بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں فسٹولا بننے میں.
تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ٹین ایج میں شادی ہو بھی گئی ہے تو کوشش کریں کہ پریگنینسی کے لیے تھوڑا انتظار کر لیں تاکہ اس خاتون کی اپنی جو بونز ہیں پوری طرح سے میچیور ہو جائیں. منیمم 20 سال کی عمر تک انتظار کریں اور اس کے بعد پریگنینسی کی طرف جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ تو ہو گئے کچھ ٹیکنیکل وجوہات نا جو آپ سے ہم نے ابھی شیئر کی. اب ہم آتے ہیں کو ماربیڈیز کی طرف اور لائف سٹائل فیکٹرز کی طرف کہ اگر خاتون کو کوئی انڈر لائنگ اور بیماری بھی ہے لائک شوگر بھی ہو سکتی ہے, بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے, اس میں پولیسسٹک اووریز کی بیماری بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے اپنے لائف سٹائل جو ہمارا آج کل ماڈرن لائف سٹائل بن گیا ہوا ہے خاص طور پہ شہروں میں کہ فاسٹ فوڈ بھی کھا رہے ہیں, پھر سلیپ ٹائم پراپرلی لے رہے, اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے, یہ فیکٹر بھی انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسی بات ہے کہ اگر دیکھیں کھانے پینے کے اس میں تو آپ نے جو بیکاز آپ نے جیسے کہا کہ شوگر یہ بہت ہے, اور آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی ڈائٹ سب سے کیونکہ پولی یوریا تو شوگر میں بھی ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر شروع میں بچیاں اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھیں گی, یہ فزی ڈرنکس اور فاسٹ فوڈس لیں گی تو اس سے جیسے آپ نے کہا پی سی او, اور پی سی او کا الٹیمیٹ یوروگائنی پہ کیا افیکٹ ہے کہ اوبیسٹی کی وجہ سے انکانٹیننس کے پرابلمس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں آپ کا کیا ہوتا ہے کہ جو پیشاب کی نالی جسے یوریتھرا کہتے ہیں وہ ہائپر موبائل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اسٹریس انکانٹیننس کے پرابلمس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور جو آپ فزی ڈرنکس لیتے ہیں یا کیفینیٹڈ ڈرنکس لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اوور ایکٹیو بلیڈر کے پرابلمس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن بہت اہم رول پلے کرتا ہے آپ کے فیوچر میں یورینری پرابلم سے بچنے کے لیے. تو آپ کو سادہ غذا کھانی چاہیے, ٹی کافی کا استعمال کم سے کم کریں. جو خواتین حقہ پان چھالیاں کھا رہی ہیں وہ بالکل اس سے منقطع ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور اپنے ویٹ کو بہت زیادہ کنٹرول کریں, اور رائٹ فرام دا ڈیلیوری پیلوک فلور مسل ایکسرسائزز ریلیجسلی فار 3 months ضرور کریں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ پیلوک انفلیمیٹریز یا پی آئی ڈیز یہ بھی ہمارے خواتین میں بہت کامن پرابلمس ہیں, اس پہ بھی ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ ایسی خواتین جن میں پی آئی ڈیز بہت کامن ہوتی ہیں ان میں بھی کوئی رسک لیٹر ان لائف بڑھ جاتا ہے یوروگائنیکولوجیکل پرابلمس کا؟ بالکل ایسی بات ہے کہ جو پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز میں بتانا چاہوں گی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پیلوک آرگنس ہوتے ہیں جس میں یوٹرس اور اس کے ساتھ جو جوائننگ ٹیوبس اور اووریز اور یوٹرس کا مجھے سروکس کہتے ہیں ان میں انفیکشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پیشنٹ موسٹلی جو ہوتی ہے 50% آف دا کیسز میں ویجائنل ڈسچارج کے ساتھ آپ کے پاس آتی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ یوریتھرا ٹھیک ہے جو پیشاب کی نالی اور جو بچھڑانی کا منہ ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو سارے جب وہاں سے ڈسچارج آئے گا گندا تو وہی ڈسچارج آپ کے ساتھ والے ایریا کو انفیکٹ کرے گا, جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی کا انفیکشن, مثانے کا انفیکشن ایسی عورتوں میں بار بار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ پیلوک آرگنس میں بار بار انفیکشن ہوتا ہے تو فیوچر میں عورتوں کے ساتھ کیا پرابلم ہوتا ہے کہ ایک کرونک پیلوک پین کہ ہر وقت پیٹ کے نچلے حصے میں درد رہنا, کمر میں درد رہنا, یہ بہت کامن پرابلم ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. پھر دوسرا یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو پیلوک آرگنس میں انفیکشن ہوگا, ٹیوبس میں انفیکشن ہوگا, تو اس کی وجہ سے پیشنٹ میں انفرٹیلیٹی کہ ان کی ٹیوبس بند ہو جائیں گی, اور ایسی بچیوں کو ان فیوچر حاملہ ہونے میں بھی دقت ہوگی. ٹھیک ہے, اور جب بچھڑانی کے منہ کا انفیکشن ہوگا سروسائٹس تو آل دا ٹائم وہ ایک جو لوور پیٹ میں لوور حصے میں ڈسکمفرٹ رہے گی, اور پیشنٹ آپ دیکھیں گے تو بار بار آپ کے پاس کرونک ویجائنل ڈسچارج کے ساتھ آتی رہے گی. تو یہ پرابلمس اس کے ساتھ فیوچر میں اس کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے حالات میں جب آپ کو پی آئی ڈیز خواتین میں زیادہ ہو رہے ہوں تو اس وقت تو بالکل اگنور نہ کریں اور فوراً اپنا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کروائیں تاکہ مزید جو پیچیدگیاں ہیں ان سے بچا جا سکے. اور پی آئی ڈی میں جب آپ ایک امپورٹنٹ بات یہاں میں پبلک کو بتانا چاہوں گی, بیکاز ہمارے پاس بہت زیادہ بچیاں اس مسئلے کے لیے آتی ہیں, خاص کر جب شادی کے بعد فوراً, تو پلیز آپ کو ڈاکٹر جو ایک کورس دیتی ہے نا اینٹی بایوٹک کا اس کو پورا لیں, تاکہ وہ اور آپ کے 1-2 ڈوز کے ساتھ آپ کے سمٹمز تو کم ہو جاتے ہیں, لیکن وہ جو جراثیم ہوتا ہے وہ جڑ سے ختم نہیں ہوتا جب تک آپ فل کورس دیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بار بار کچھ عرصے بعد جاتا ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا میں ٹھیک نہیں ہوا. تو وہ فل کورس کرنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات کی طرف آپ نے پروفیسر رقیہ اشارہ کیا ہے کہ پی آئی ڈیز میں جب 5 دن کے لیے فار ایگزامپل اینٹی بایوٹک دی ہے تو کورس پورا کریں. اور یہ ہمارے پوری من حیث القوم ایک ٹینڈنسی دیکھنے میں آتی ہے,
کوئی بھی انفیکشن ہو ڈاکٹر جب 3 یا 5 دن کے لیے اینٹی بائیوٹک کا کورس لکھ کر دیتے ہیں. عام طور پر 1-2 اس کے ساتھ علامات کو دور کرنے کی بھی ادویات شامل ہوتی ہیں. تو اگلے دن یا رات تک پیشنٹ کی جب حالت بہتر ہوتی ہے وہ پیشنٹ دوائیاں چھوڑ دیتا ہے. اب اس کی وجہ سے پھر ریزسٹنس بھی پیدا ہو جاتی ہے اینٹی بائیوٹکس کی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو دوائیاں لکھی ہوئی ہیں ناظرین وہ ڈاکٹر نے جتنی دورانیے کے لیے لکھی ہیں اس کورس کو ضرور کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے, بے شک ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے دن ہی بہتر محسوس کریں لیکن دوائیاں نہیں چھوڑنی. یہی پروفیسر رقیہ کا میسیج ہے کہ دوائیاں آپ نے کمپلیٹ کرنی ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے کہ پی آئی ڈی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کپل دونوں کا رول پلے ہوتا ہے, تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کو ساتھ ضرور ٹریٹمنٹ دینی ہے. اور اس یہ کیونکہ انفیکشن ہو سکتا ہے وہاں سے آ رہی ہو. جی بالکل ایسے, اور جب تک دونوں ٹریٹ نہیں ہوں گے تو یہ اس کی ریکرنس بار بار ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے میلز ان کو تو بظاہر کوئی سمٹم نہیں ہوتا لیکن عورت بار بار سفر کر رہی ہوتی ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بیکاز ہماری میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. جب ہم عورتوں کو کہتے ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کو بھی کہیں وہ ٹریٹمنٹ لیں تو کہیں کہ نہیں آپ ان کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو پلیز انفرٹیلٹی میں بھی یہی پرابلم ہے, خاتون کے 8-8 سال ٹیسٹ ہو رہے ہیں, مرد نے آج تک اپنا ایک ٹیسٹ بھی نہیں کروایا ہوا اور اینڈ آف دا ڈے کئی دفعہ پرابلم مرد کے اندر ہی نکل آتا ہے. جی, اور فل کورس کے دوران آپس میں پرہیز کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ افیکٹو ٹریٹمنٹ ہو اور آپ کو فائدہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جو پیلوک فلور ایکسرسائزز آپ نے بتائیں یہ ان کی کوئی یوٹیوب وغیرہ کے اوپر ویڈیوز ہیں جو خواتین اگر دیکھنا چاہیں تو سرچ کریں تو وہ مل جاتی ہیں؟ میرا خیال ہے اب تو 100% مل جاتی ہوں. جی بہت. آپ تو اگر ان کو پیلوک فلور مسل ایکسرسائزز سے آپ کسی بھی اس پہ, اور وہ بآسانی گھر کے اندر بغیر کسی انسٹرومنٹس کے آپ کر سکتے ہیں بہت آرام سے. جی بالکل بالکل. اور آپ ان کو اس طرح سے کریں, یا تو اپنے اگر بہت سی بہنوں کے پاس اسمارٹ فونس ہیں آپ اس کے ساتھ SMS الرٹس کے ساتھ اس کو کر لیں, یا سمپل ظاہر ہے ہم سب مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں, آپ ہاں یہ بنا لیں کہ 5 نماز کے بعد اگر آپ کر لیں, ٹھیک ہے, یا مخصوص دن میں 3 دفعہ بھی 3 نمازوں کے بعد آپ کو سمپل ایکسرسائزز ہیں کہ آپ پیٹ کے پٹھے اکھڑا کے, اور جیسے آپ کو ایسے لگے کہ آپ پبلک میں ہیں لیکن آپ نے اپنے پیشاب کا کنٹرول ٹائٹ کرنا ہے کہ پیشاب آپ کا نکلنا چاہے, تو اس طرح سے آپ نے اس کو 3 ٹائمز رٹیٹ کر کے دیکھیں. تو دیٹ از دا موسٹ سمپل ایکسرسائز. اور آسان ہے, اس میں کوئی جگہ کی قید نہیں ہے, اس میں کوئی ٹائم کی قید نہیں ہے, آپ کسی بھی وقت کر سکتی ہیں, آپ کسی بھی جگہ پہ کر سکتی ہیں. تو میں اپنی جو ہماری بہنیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں تو پروفیسر رقیہ کا میسیج ضرور آپ تک کنوے کرتا ہوں کہ اس طرح کی پیلوک فلور ایکسرسائزز جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت سی ویڈیوز اویلیبل ہیں, آپ اس کو دیکھ کر پریکٹس کریں تاکہ آپ ان تمام مسائل سے بچ سکیں. اچھا پروفیسر صاحب, اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آج کا جو موضوع ہے اس حوالے سے جو ہماری خواتین, ہماری بہنیں جو پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کو ٹیک ہوم میسیج شارٹس آپ کیا دینا چاہیں گے پلیز؟ جی بس ٹیک ہوم میسیج میں یہ دینا چاہوں گی کہ یہ جو یورینری پرابلمس ہیں یہ آپ کے لیے لائف تھریٹننگ تو بظاہر نظر نہیں آتے, لیکن آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کی کوالٹی آف لائف کو دیمک کی طرح کھاتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ سارے کے سارے پرابلمس اسٹریس یورینری انکانٹیننس, اوور ایکٹیو بلیڈر, پرولیپس اور BPF جو سب سے زیادہ کوالٹی آف لائف کو خراب کرتا ہے, یہ سب کے سب قابل علاج ہیں اور آپ کے لیے آل دا ٹائم ہیلپ اویلیبل ہے. اور آپ کے لیے ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل جو یہاں کے ارد گرد ہزارہ کے لوگ ہیں, آپ کے لیے بہت اسپیشلائز سینٹر ہے. آپ پلیز آئیں, آپ کو کوئی کسی قسم کی آپ کو اسٹگما نہیں بنایا جائے گا اور آپ کی ڈگنیٹی کا خیال کرتے ہوئے آپ کی ایز فار ایز پاسبل مدد کی جائے گی تاکہ آپ ایک اچھی کوالٹی آف لائف کے ساتھ زندگی گزار سکیں. بہت بہت شکریہ آپ. آخر میں ناظرین میں پروفیسر ڈاکٹر رقیہ سلطانہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ یہ بہت ہی منفرد ٹاپک تھا آج جس کے اوپر ہم نے پروگرام کیا, بیکاز کہ یہ جو پروفیسر صاحبہ کی جو اسپیشلٹی ہے, سرکاری سطح پر پہلا سینٹر قائم کرنے کا سہرا پروفیسر رقیہ کے سر ہے, اور کتنی ایسی ہماری خواتین ہوں گی جو خاموشی سے سائلنٹلی ان بیماریوں کے کرب سے گزر رہی ہوں گی. تو ان کے لیے ایک نوید ہے کہ ایبٹ آباد میں جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ سرکاری سطح پر ایک سیٹ اپ یا سینٹر بنایا گیا ہے جس میں صرف اس طرح کے امراض جو کہ پیلوک فلور کی خرابی کی وجہ سے خواتین میں پیدا ہو جاتے ہیں, جس میں پخانے کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں, پیشاب کے مسائل اور بچہ یا رحمدانی کے مسائل جو مسائل ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں,
ان کا بڑا ہی زبردست تشخیص اور علاج کی سہولت موجود ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.